अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रोग्राम अदब अदीब के साथ आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान मोमिन हाज़िर है। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम अदब अदीब में हम आपकी मुलाकात अदब के शोबे से वाबस्ता शख्सियात से करवाते हैं। आप उनसे उनका अदब सुनते हैं, उनकी शायरी सुनते हैं और उनसे हम गुफ्तगू करते हैं उनकी ज़िंदगी से मुताल्लिक़, उनके अदब से मुताल्लिक़, और वो सवाल करते हैं जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत यहाँ तशरीफ़ फरमा है, उनका ताल्लुक़ भी ज़ाहिर है अदब से है। शायरी करते हैं, बहुत अच्छे शेर कहते हैं और शेर के साथ साथ अदब के समाज से भी जुड़े हुए हैं। अदब के समाज से मुताल्लिक़ सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल रहते हैं, मुशायरे मुनक़्क़िद करते हैं और किताब इनकी एक शाया हुई मौजे सुखन के नाम से, जिसमें इन्होंने इल्म उरूज़ पर बहस की है। शेर कहते हैं, शेर की किताबें भी शाया हुई हैं, उन पर भी बात करेंगे और इनकी शायरी भी सुनेंगे। मैं आपको मिलवाता हूँ मोहतरम नसीम शेख साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? बिल्कुल, अल्लाह का करम, उसकी रहमतों में। हम अदब अदीब में जब किसी मेहमान को मदऊ करते हैं तो सबसे पहले हम उनके बचपन से आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का कि बचपन कैसा गुज़रा। आपसे भी मैं जानना चाहूँगा आपका बचपन कैसा गुज़रा, क्या आप बचपन ही से शायर थे? सबसे पहले तो अब्दुर्रहमान मोमिन, तुम्हें मैं मुबारकबाद दूंगा कि तुम जिस तरीके से कोशिशें कर रहे हो और जिस तरीके से ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हो और एक अच्छे शायर होने के साथ साथ एक अच्छे नाज़िम भी मुझे आज महसूस हुए हो, इस पर मैं मुबारकबाद दूंगा। आपकी और यकीनन ये एक तरबियत का असर है जो घर से चला है और एक अदबी घराने से तुम्हारा ताल्लुक़ आज बोल रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है बचपन का, तो मेरा बचपन भी वैसा ही है जैसा सबका होता है, क्योंकि हम एक माइग्रेटेड घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। उर्दू हमारे घर में बोली जाती है और हमारे वालिदैन जो हैं वो एक शगुफ्तगी जो है उर्दू की लेकर अपने साथ आए। तो जब हमारा बचपन जब गुज़रा तो उसी साए में गुज़रा, और उसी साए में जब गुज़रा तो लाज़मी बात है कि हमें उर्दू के अदब आदाब ये हमारे खून में शामिल थे। फिर खुशकिस्मती ऐसी कि हमें जो सोबतें मिली या दस्ते शफ़क़त जो हमारे सर पर आया, वो उन शख्सियात का आया जो सिंधी अदब में, सिंधी शायरी में बहुत बड़ा नाम थे। मेरे वालिद अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनके दोस्त उस्ताद बुखारी, उनके साथ हमारा बचपन गुज़रा है और बहुत अच्छा गुज़रा है। और मैं ये कहता हूँ, बरमला ये कहता हूँ कि उस्ताद बुखारी ने अब्बू से इंतकामन मुझ में शायरी उतार दी क्योंकि वो बुज़ुर्गों की बातें होती थी, तो बस वो एक सिलसिले में मैं उस्ताद बुखारी की सिंधी शायरी का उर्दू तो तराजुम करता था, तर्जुमे करता था, उनको सुनाता था, फिर वो उसकी नोक पलक दुरुस्त करके बहरहाल आस्ते आस्ते उन्होंने मुझे याद है अच्छी तरीके के साथ कि हम मैट्रिक में 9th में थे, तो उस्ताद बुखारी ने बाकायदा तौर पर गज़लें हमें कहना सिखा दी थी। और जैसे टूटी फूटी हम गज़लें कहते थे, अपने हिसाब से कहते थे कि वो उस वक्त ही होता था कि मुख्तलिफ़ गाने दिमाग में चल रहे होते थे और नौजवानी थी, मुख्तलिफ़ ख़यालात दिल में चल रहे होते थे। फ़िल्म देखते थे या कोई ड्रामा देखते थे या कोई ऐसी चीज़ देखते थे तो वो जहन में होता था, उसी को परो देते थे। तो यानी ख़्याल किसी और के होते थे, लफ्ज़ हमारे होते थे। तो ये एक मशक़ सुग़न का सिलसिला था हमारा जो चलता रहा। और बस अभी आपने ज़िक्र किया कि उस्ताद बुखारी साहब ने आपके वालिद साहब से इंतकामन आपके अंदर शायरी डाल दी, ये मुंतकिल कर दी, ऐसा क्यों कहा? मैंने ऐसा इसलिए कहा कि देखें वो दोस्तियाँ जो है ना, बुज़ुर्गों की दोस्तियाँ जो एक हमारे यहाँ चली आ रही है, मजाक उनका आपस में रहता था। तो अब्बू जो है वो साद बुखारी अब्बू के बड़े अच्छे दोस्तों में थे। शाम को आके बैठते थे, सारे बुज़ुर्ग जमा होते थे तो मजाक उड़ाते थे। अब्बू ने उनका ये शायर क्या करेंगे, शायरी है। तो वो मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने इंतकामन, मगर नहीं, वो बहुत मोहब्बत और अक़ीदत से मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। मैं उनको अक्सर अपने शहर से 10-12 किलोमीटर दूर उनका गांव था, तो उस वक्त में मोटरसाइकिल चलाने का शौक़ होता था, तो फिर अब्बू दे देते थे कि जाओ। फिर हम किसी की मोटरसाइकिल ली और उस्ताद को बिठाया साथ और उनके गांव तक छोड़ गए। मगर जो रास्ता था ये गांव का और हमारे उसका, ये मेरी दस्तगाह था मेरे लिए, और इसने मुझे जो दिया है शायद मैं उसका कर्ज उतार ना सकूं। अल्लाह ताला उस्ताद बुखारी की मनाजिल आसान करे, उनकी कब्र को जन्नत का गहवारा का एक गोशा बनाए और उनकी जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। उन्होंने मेरे अंदर शायरी को यूँ समझ लें कि उतारा है, मैंने इसलिए कहा था। वाह, ये मोहब्बत कहा जाता है शायर आदमी कोई काम नहीं करता, यही आपके वालिद साहब का भी मेरा ख्याल है कहना था। तो जब आपने शेर कहना शुरू किए तो वालिद साहब का क्या रद्द अमल?
دیکھیں اس وقت کیا ہوتا تھا کہ شاعری تو بس یہ تھی کہ بڑے بوڑھے بزرگ یہ سمجھتے تھے کہ صرف یہ عشق اور مشق کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ شاعریاں کر رہے ہیں. تو ہم تو ابو سے ڈائریاں چھپاتے پھرتے تھے, ان کو ہوا ہی نہیں لگنے دی تھی ہم نے کہ ہم شعر کہہ رہے ہیں یا کچھ کہہ رہے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے تعلیم والا ہائی اسکول دادوں میں 1979 میں ایک مشاعرہ ہوا تھا. اس میں استاد بخاری نے مجھے جس طریقے سے تیار کر کے وہ مشاعرہ پڑھایا تھا, اور اس کے بعد جو ہم ابو سے جو ہمیں تحفے ملے تھے وہ بڑے اچھے ہیں اور وہ آج تک یاد ہیں. واہ. تو یہ سلسلے ہیں, اسی طریقے سے یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں. گھر میں اور لوگوں نے کس طرح کا رد عمل دیا جب آپ شعر کہنے لگے؟ حیرت کا اظہار کیا. حالانکہ میرے خاندان میں شاعری ہے. میرے بڑے تائیداد بھائی ہیں پنجاب میں, کھاریہ میں رہتے ہیں. مشتاق خلیل بڑا قداور نام ہے, ان کی کتابیں بھی ہیں اور بہت لب و لہجے کا شاعر ہے. میرے سگے تائیداد بھائی ہیں. یہ ثبوت ہے کہ ہمارے خاندان میں شاعری تھی. پھر ابو کے ساتھ ٹونک شریف سے ہجرت کر آئے تھے ہمارے, ہم تو ان کو دادا کہتے تھے, اور ان کی پوری فیملی وہاں تھی. آرزو ٹونکی صاحب کہ روزے کی جالی کو تھام آپ پر لاکھوں سلام, جتنے آئے ہیں نبی کہتے ہیں وہ سب یہی, آپ ہیں سب کے امام آپ پر لاکھوں سلام. یہ آرزو ٹونکی صاحب کا ہے. تو یہ بھی ہمارے مطلب ان کے ساتھ بھی محلے میں ہمارے رائشتی ان کی فیملی سے میرے بڑے اچھے تعلقات تھے, بڑے مطلب بھائیوں کی طرح ان کے وہ تھے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ کھانے بھی بہت کھائے ان کے گھر کے, تو ہو سکتا ہے کہ وہاں سے بھی خون میں شامل ہوئی ہو. پھر ہمارے اپنے خاندان میں بھی پھر استاد بخاری اور پھر اور دوسرے شعراء کرام کا ساتھ. پھر جب یہاں کراچی ہم 88 میں ہم نے جب ہجرت کی اور کراچی ہم آباد ہوئے, تو یہاں بہت سے یہ تو گہوارہ ادب ہے, ایک دبستان ہے پورا, اس میں پھر صحبتیں ملی. پھر وہ مقناطیسی ایک سلسلہ ہوتا ہے, وہ کھینچتے چلے گئے. بس میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جتنی بھی اپنی جانب سے کوشش یہ کرتا ہوں کہ اپنے سینئرز کا احترام کرتا ہوں. کیونکہ ایک بات مجھے میرے ذہن میں ڈالی گئی ہے بچپن سے کہ آپ نے اپنے اساتذہ کا, اپنے سینئرز کا احترام کر لیا, منزل آپ کو خود راستہ دے گی. واہ, بے شک. تو بس یہی شاید میری جو تھوڑا بہت لوگ جانتے ہیں یا محبت کرتے ہیں, شاید یہی وجہ ہے کہ میں نے ہمیشہ اپنے بڑوں کی بہت عزت کی ہے اور اپنے چھوٹوں پر دست شفقت رکھا ہے. واہ. گھر میں آپ کے اردو بولی جاتی تھی یا سندھی زبان؟ اردو بولی جاتی تھی. اردو بولی جاتی تھی. آپ کے استاد سندھی کے شاعر تھے, آپ نے جب شعر کہنا شروع کیے تو کس زبان میں؟ اردو میں کہے. دیکھیں جب ہم دادو میں تھے نا تو وہاں ماحول اتنا اچھا تھا, آپ یقین کیجئے گا کہ سندھی فیملیز جو ہمارے محلے میں تھیں وہ کسی طور ظاہر ہی نہیں ہوتے تھے, اس طریقے سے تھا ہی نہیں ماحول کہ وہ غیر ہیں. ہم رشتہ داروں کی طرح رہتے تھے. اور بالکل باقاعدہ طور پر ہم نے پہلی کلاس میں جب ہمارا داخلہ ہوا, دادو میں ایک اردو پرائمری اسکول تھا, وہاں داخلہ ہوا 5ویں کلاس تک ہم اس میں پڑھے. پھر 6ٹھی میں ہم جب پائلٹ اسکول میں آئے, وہاں سندھی ٹیچر تھے سارے. وہاں کلاس میں ہماری مکس تھے, سندھی اردو سارے مکس تھے, مگر اتنی محبت سے ہمیں پڑھایا کرتے تھے کہ بالکل بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہم کوئی غیر ہیں. تو ہم 6ٹھی سے لے کر میٹرک تک سمجھ لیں کہ ہم نے سندھی زبان میں ہی لیکچر سنے ہیں, سندھی زبان میں. اگر وہ ہم سندھی سنتے تھے اور اپنے اردو میں ترجمے کر کے لکھتے رہتے تھے اس کے اوپر. تو سندھی ایک جو ہے وہ بڑی میٹھی زبان ہے, بڑے محبت کرنے والے لوگ ہیں. اور میری تربیت میں تو بہت سے ہمارے ایسے سندھی ٹیچر ہیں کہ جو آج تک نہیں بھلانے سے نہیں بھولے جاتے, کہ انہوں نے ہماری تربیت کی ہے, آداب سکھائے ہیں, اٹھنا بیٹھنا چلنا بیٹھنا سکھایا ہے, اور بولنا سکھایا ہے. سب سے بڑی بات, ہمارے سمرو صاحب تھے ڈرائنگ ٹیچر, ڈیبیٹ کراتے تھے, تقریریں سکھاتے تھے, شعری مقابلے کراتے تھے, ڈرائنگ سکھاتے تھے. تو وہ سارا کا سارا, آغا صاحب تھے ہمارے وہاں, کوڈومل صاحب تھے ہمارے میٹرک میں, ہندو شاعر تھے, ہندو ٹیچر تھے ہمارے. اور آپ یقین کیجئے اسلامیات پڑھاتے تھے, انگلش پڑھاتے تھے. تو یہ چیزیں نہیں تھیں, یہ اب آ گئی ہیں. بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے گھر میں اردو بولی جاتی ہے اور الحمدللہ ایک آداب سے بولی جاتی ہے. واہ. کچھ کلام ہمارے ناظرین کو سنائیں, گفتگو کا سلسلہ تو جاری رہنا ہے. ایک یہ میری کتاب ہے موج نسیمی, ابھی شائع ہوئی ہے اسی سال, اور اس میں سے میں ایک غزل جو ہے کہ موقع کی مناسبت سے بھی ہے کہ زندگی بھر یہی کیا میں نے. واہ. زندگی بھر یہی کیا میں نے, زخم پر زخم ایک سیا میں نے. واہ واہ. زندگی بھر یہی کیا میں نے, زخم پر زخم ایک سیا میں نے. واہ.
रूठ जाए न मुझसे तन्हाई, वाह रूठ जाए न मुझसे तन्हाई, हिज्र खिड़की में रख दिया मैंने, वाह वाह, हिज्र खिड़की में रख दिया मैंने, और जैसे मांगे की एक सिगरेट हो, वाह जैसे मांगे की एक सिगरेट हो, ज़िंदगी तुझको यूं पिया मैंने, वाह ज़िंदगी तुझको यूं पिया मैंने, वाह और खिड़कियाँ कांपने लगीं घर की, वाह, खिड़कियाँ कांपने लगीं घर की, जब जलाया कोई दिया मैंने, क्या 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 क्या, खिड़कियाँ कांपने लगीं घर की, वाह जब जलाया कोई दिया मैंने, और उंगलियाँ मेरी समत उठने लगीं, वाह उंगलियाँ मेरी समत उठने लगीं, सांस खुलकर जहाँ लिया मैंने, वाह सांस खुलकर जहाँ लिया मैंने, वाह और कैसे बतलाऊं ज़िंदगी क्या है, वाह, कैसे बतलाऊं ज़िंदगी ज़िंदगी का क्या है, ज़िंदगी को कहाँ जिया मैंने, वाह, ज़िंदगी क्या को कहाँ जिया क्या मैंने, क्या, ज़ख्म पर ज़ख्म सिया मैंने, वाह ज़िंदगी भर यही किया मैंने। वाह वाह वाह, कैसे बतलाऊं ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी को कहाँ जिया मैंने। आप सुन रहे हैं नसीम शेख साहब को, खूबसूरत गज़ल आपने समाअत की। हम इनसे गुफ्तगू का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद आप हमारे साथ रहिए। कुर्बानी एक अहम फरीज़ा है। ब्रुकलिन मिनी पाकिस्तान में इस्लामी उसूलों के एन मुताबिक सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी करें। आज ही कॉल करें और कुर्बानी के लिए बुकिंग कराएं। हम और आप सिर्फ एक कॉल की दूरी पर। कुर्बानी की बुकिंग जारी है। 100% हलाल गोश्त के लिए हिरा ग्रोथ से राब्ता करें। इस्लामी फरीजे की अदायगी के लिए आपकी खिदमत में पेश हिरा ग्रोसरी एंड हलाल मीट, 1101 कॉनी आइलैंड एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क 11230। फोन नंबर 347-240-4446। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम अदब अदीब में वक्फे के बाद खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ शायर नसीम शेख साहब। वक्फे पे जाने से पहले हमने इनकी गज़ल समाअत की, अब हम गुफ्तगू की जानिब चलते हैं। आपका बचपन हमने देखा और आपकी ज़बानी सुना कि कैसा गुज़रा। अब हम आते हैं आपके लड़कपन की जानिब, या उस सफ़र की तरफ जब आप बाकायदा अदबी हल्के में आए। तो शेरी सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ? मैंने बताया आपको ये सारा सिलसिला है, मगर 1988 के बाद जब कराची आए तो कराची में जब एक स्टेज देखा तो 2-3 साल तो कांपते हाँपते ही गुजर गए कि अपने आप को कैसे इनके सामने यानी शेर भी सुना पाएंगे नहीं। तो फिर सिलसिले चलते रहे, जुड़ते रहे, सिलसिले चलते रहे। बहुत से दोस्त, बहुत से शायर ऐसे मिले जिनसे गुफ्तगू रही। सईद आगा हो गए, हकीम अब्दुल नासिफ हो गए, ये क्योंकि करीबी थे दोस्त हमारे। हैदर हसनैन जलेसी हो गए, रिजवान सिद्दीकी हो गए। तो ये फिर ये सिलसिला चलता रहा और फिर पता ही नहीं चला कि कैसे बस हमने मेहनत की, अल्लाह तबारक ताला ने उसका फल हमें दिया। अब ये है कि अल्लाह का करम है, मालिक का एहसान है कि इस कराची शहर में लोग जानते हैं। और मैंने आज तक अपने आप को शायर नहीं कहा, क्योंकि मैं सिर्फ़ एक शेर की तलाश में हूँ जो मेरे पास नहीं है। वाह, लिखा तो बहुत कुछ है, मगर अल्लाह से दुआ यही करते हैं कोई एक ऐसा शेर अल्लाह तबारक ताला हमारी झोली में डाल दे जो हमारा हवाला बन जाए। वो अभी तक नहीं है। तो बहरहाल सिलसिला चल रहा है। मैं ये नहीं कहता कि मैंने कोई मकाम बना लिया है या किसी मकाम पे आ गया हूँ, नहीं। अभी मैं समझता हूँ कि मेरी इब्तिदा भी नहीं हुई है। चल रहे हैं, सिलसिला है, अब देखते हैं। और मोहब्बतें हमारे साथ हैं, हमारे शहर के सीनियर शुरा कराम की और हमारे शहर की मोतबर तंजीमों की, अदबी तंजीमों की, जो वो मोहब्बत करते हैं। एक सिलसिला चल रहा है बस, और उस सिलसिले के दौरान अपने होने का बस थोड़ा सा एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ यही है कि अल्लाह ताला खैर बनाए रखे, आमीन। और वो काम हमसे करा दे जो सबके लिए अच्छे हों, हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना हो, अच्छे लफ्ज़ों में याद किए जाएँ, बस यही है। ये आपका छठा शेरी मजमुआ है मौज नसीमी।
اس سے پہلے آپ کے جو 5 شعری مجموعے شائع ہوئے ان کے بارے میں میرا خیال ہے قارئین یا سامعین ناظرین نہیں جانتے، کچھ ان کے بارے میں بتائیے۔ پہلی میری کتاب تھی منتشر سوچیں، صحیح۔ پھر اس کے بعد میری کتاب آئی بچوں کی نظموں کی گلدستہ نظم، صحیح۔ پھر اس کے بعد آئی درد بولتا ہے، جس میں فلمی گیت نغمے، جس کو میں وقت کا اپنا جو ایک سمجھ لیں کہ ضیاع سمجھتا ہوں، جو میں نے مجھ سے وہ کام ہوا اس میں ایک بس فلمی گیت نغمے، شرابی غزلیں اور یہ اور بس اس طرح کی وہ چیزیں تھیں۔ وہ درد بولتا ہے کے نام سے میری کتاب تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھ پر بڑا کرم کیا، میری حمد و نعت کی کتاب آئی انوار تجلی کے نام سے۔ پھر جب انوار تجلی میرے پاس آئی، جب میرے نام سے منسوب ہوئی اور اس کتاب کے سینے پر میں نے اپنا نام لکھا ہوا دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ میں منتخب لوگوں میں آ گیا ہوں۔ اس دوران میں 1982 سے تقریباً مجھے یاد ہے 82-83 سے لفظ کو جوڑنا اور توڑنا سیکھ رہا تھا۔ صحیح۔ تو لفظ جوڑنا توڑنا، نئے لفظوں کی تلاش اور نئے لفظوں کے لغوی معنی، لفظ کہاں سے آیا اور افعال کیا ہیں، اور مختلف جگہوں سے۔ اور اس دور میں انٹرنیٹ کا ہمیں سہولتیں نہیں تھیں، تو کتابیں ڈھونڈنا، مطالعے کرنا، اور وہ کتابیں اتنی دقیق ہوتی تھیں کہ پھر اس کے میں نوٹس بناتا تھا خود۔ وہ کوئی تقریباً 40-45 کے قریب رجسٹر جو ہیں میرے 2007-8 تک ایک سلسلہ جب سے لے کر اب تک وہ ڈھیر بنا ہوا رجسٹروں کا جو میرے اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے۔ پھر میں جب سلسلہ ہمارا چلا تو میں نے کہا کہ یہ ضائع ہو رہے ہیں، ان میں دیمک لگ رہی ہے رجسٹروں میں۔ پھر میں نے ان کو کمپوز کیا جب سارا، تو پھر وہ فائل اور زحاف اور علم القوافی اور بہور کے بارے میں ذکریں، بہور کے بارے میں سارا، پھر نئی اصناف جب ساری آئی تو دماغ میں نے کہا کہ یار یہ کتاب ہم جو ہے اس کو لے کر آئیں، یہ آنے والوں کے لیے بھی اچھی ہے اور ہمارے لیے بھی اچھی ہے کہ تاکہ ہم اس کو پڑھ کے ہم دیکھ سکیں، کیونکہ ہم نے آسان زبان کے اندر اس میں وہ بیان کیے تھے۔ جب میں نے یہ سب جمع کیے تو یہ تقریباً 240 پیج کی ایک کتاب بن گئی۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے وہ موج سخن کے نام سے وہ میں کتاب لے کر آیا ہوں، علم العروض پر کتاب ہے، اس میں زحاف پہ بات ہے، جو اردو شاعری کے لیے جو مطلب مستعمل بہور میں جو زحاف کارآمد ہیں ان زحاف کے لیے اوپر میں نے کھل کر بات کی، بتایا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، فائل میں کہاں کیا ہوتا ہے کس طرح سے۔ پھر مصادر پہ بات ہوئی ہے، اس میں پھر مصادر سے پھر ہم نے افعال بنائے، پھر بہور کے اوپر بات ہوئی ہے، تقریباً 21 جو مستعمل بہور ہیں اور ان کی جتنی شاخیں ہیں ان پر میں نے اس میں گفتگو کی ہے پوری کھل کر۔ پھر علم القوافی پہ بات کی ہے، نائرہ کے قانون اس میں بیان کیے ہیں سارے، وہ کھول کے بیان کیا ہے۔ ربائی کے 24 ارکان ان پہ مصرے کا ہے، ربائیاں کہیں، پھر تختیاں کر کے لگائیں، ربائی کے بارے میں بتایا، نظم کے بارے میں بتایا پورا، پھر غزل کے بارے میں بتایا اس میں، اور پھر مختلف اصناف کا ذکر ہوا۔ علم البدیع پہ بات ہے اس میں، علم البیان پہ بات ہے اس میں، غلط العام پہ بات ہے اس میں۔ تو وہ پوری میری ایک جامع کتاب جو ہے وہ لے کر آئے، تو اللہ نے اس کو بڑی اس کی پذیرائی ہوئی، اور اس کتاب نے مجھے معاشی طور پر بھی بہت سپورٹ کی، کیونکہ وہ میری کتاب جو ہے تقریباً 11 ایڈیشن اس کے وہ سیل ہوئے یہاں، اور اللہ پاک نے اتنا اس پہ کرم کیا کہ میں روزانہ ہی تقریباً 12-15 کتابیں میری وہ پوسٹ آفس سے جاتی تھیں، اور پھر اس کے بعد میں نے اس کتاب پہ مزید کام کیا، اور اب الحمدللہ میں اس کا جو 13واں ایڈیشن آئے گا، بلکہ نئے نام سے لے کر آؤں گا، اس میں نے علم الدائرہ پہ بھی بات کی ہے، اور بہت سے دائروں کو مطلب کچھ اختلاف ہیں جو ہمارے اساتذہ کو یا ہمارے جو اس شعر و سخن کے اس علم سے واقفیت رکھتے ہیں، اس پر میں نے دلیلوں سے ثابت کیا ہے کہ یہ اس طرح ہو سکتا ہے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ ایک آسان زبان کے اندر ہم وہ بیان کر سکیں جو دقیق علم ہمارا موجود ہے اس کو، کیونکہ اس میں میرا کچھ بھی نہیں ہے، یہ وہ سارا علم ہے جو پیچھے سے دقیق چلا آ رہا ہے، جو پیچھے سے آ رہا ہے، وہ اتنی
یعنی کہ ثقیل زبان میں بیان کیا گیا کہ جس کو سمجھنا مشکل ہے. بہت سے لفظ ایسے ہیں جو اب حرف عام نہیں ہے, زبان پر نہیں ہے, تو ہمیں لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کون سا لفظ ہے یہ, اس کے معنی پوچھنے پڑتے ہیں, دیکھنے پڑتے ہیں. تو وہ اس چیز کو میں نے بالکل آسان زبان کے اندر بیان کرنے کی کوشش کی ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ میرے بھی وہ کام آ رہی ہے, کیونکہ میں بھی اس کتاب کو بارہا پڑھتا رہتا ہوں, دیکھتا رہتا ہوں, تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے. تو یہ میری موج سخن کتاب آئی, پھر اس کے بعد یہ موج نسیمی جو ہے یہ اللہ کریم نے مجھے دیا, اور اب میں نے جو ہے کام میرا اللہ پاک نے مجھ سے کرایا ہے. میں نے قصص الانبیاء کو منظوم کر دیا ہے, تقریباً 13,000 مطلع در مطلع وہ اشعار میں ہے, اور اللہ تبارک تعالیٰ کا مجھ پر کرم ہے کہ میں نے قصص الانبیاء پہ کام کیا اور میں نے اس کو منظوم کر دیا. میں دعاؤں کی درخواست ہے کہ یہ تقریباً آپ کی 6 کتابیں شائع ہو چکی ہیں, اور مختلف جہتوں میں آپ نے ماشاءاللہ کام کیا. بچوں کے لیے آپ نے نظمیں لکھی, تو وہ کس طرح آپ کو تحریک ملی بچوں کے لیے لکھنے کی؟ کیا بچوں کے رسائل کا مطالعہ کرتے تھے, یا کچھ ایسے ارد گرد لوگ تھے جو بچوں کے لیے لکھا کرتے تھے؟ نہیں, اس میں یہ ہوا کہ بڑا لطیفہ ہے, یہ بھی سمجھ لیں کہ میری چھوٹی بیٹی وہ جب اسکول میں پڑھتی تھی ہماری بہت لاڈلی تھی ماشان. تو وہ اسکول میں ان کے کیا ہوتا تھا کہ کوئی بھی فنکشن ہوتا تھا یا کچھ ہوتا تھا, ابو مجھے لکھ کر دیں, ابو مجھے لکھ کر دیں, ابو. تو میں اپنے آپ کو اس لیول پہ لے جاتا تھا, یعنی کہ بالکل 4 سال کی 5 سال کی بچے کی اس پہ چلا جاتا تھا, اور اس کی توتلی زبان میں یا اس کی جو بھی ہوتی تھی سنتا تھا, تو اس پہ میں وہ لکھ کر اس کو دیتا رہتا تھا. تو وہ جو لکھ کے میں اس کو دیتا رہتا تھا, وہ اپنے اسکول میں جا کے مختلف اس میں کرتی رہتی, تو وہ میرے پاس جمع ہو گئی تھی. تو بس یہ تحریک اس طرح سے ملی تھی, اور اس میں یہ کہتا ہوں کہ میری بچوں کی کیونکہ بچوں کا کام, بچوں کی نظمیں لکھنا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت مشکل کام ہے, کیونکہ اس وقت آپ کو اپنے لیول سے اتر کر بچہ بننا پڑتا ہے. بالکل. اور یہ ریورس پروسیس ہے. ریورس پروسیس آپ سوچ سکتے ہیں کتنا مشکل ہوگا. بچے سے بڑا, بڑے سے جوان, جوان سے بوڑھا, یہ قدرتی پروسیس ہے, یہ تو ہوتا چلا جاتا ہے. بالکل. مگر بوڑھے سے واپس بچہ بننا اور پھر لکھنا, میں سمجھتا ہوں یہ بہت مشکل کام ہے. تو گلدستہ نظم میری جو ہے وہ اس پر تھی, اور اس میں بہت ساری بچوں کے حوالے سے وہ کام ہے میرا جو میں نے اس میں کیا ہے. بچوں کے لیے آئندہ بھی کچھ لکھنے کا ارادہ ہے؟ بچے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم الحمدللہ اس ملک میں رہتے ہیں جہاں یوتھ کی ایک بہت بڑی طاقت ہے, اور یہ ہمارا ملک جو ہے وہ دنیا کے اندر اس وقت جو ہے سب سے قیمتی ترین ملک ہے, کیونکہ ہمارے پاس یوتھ کی طاقت بہت ہے. اور یوتھ لازمی بات ہے کہ بچوں سے جب ایک سلسلہ چلتا ہے, تو ہمارے بچے آج الحمدللہ ہم بڑوں سے بہت زیادہ شارپ ہیں, کیونکہ ابھی بھی اس عمر میں بھی مجھے اگر کوئی کمپیوٹر کے مسائل آتے ہیں یا موبائل فون کے مسائل آتے ہیں, تو یقین کیجیے گا میں اپنے بچوں کی طرف بھاگتا ہوں کہ بیٹا دیکھنا ہے کیا ہو گیا, بیٹا دیکھنا ہے کیا ہو گیا. تو بچوں کے لیے کرنا چاہیے, اور میں انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ ابھی سلسلہ میں نے ایک بیٹھے ہوئے ایک اچانک خیال آیا تھا کہ نسیم شیخ کہاں جا رہے ہو, شعر و شاعری میں کیا کرنا چاہتے ہو, ایک سوال ہے یہ مجھے آیا. تو مجھے اس وقت خیال آیا کہ میرے آگے تو بالکل اندھیرا ہے, آگے کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اگر میں شعر کہہ رہا ہوں تو میری منزل پیچھے ہے, مجھے ماضی کا سفر جو ہے وہ درکار ہے, اور مجھے ماضی کا سفر کرنا ہے, کیونکہ ماضی میں ہمارے جو معمار ہیں, جو ہمارے پہاڑ ہیں جس کو کہتے ہیں میر, غالب, تقی, یہ لوگ موجود ہیں. پھر ہم جیسے چلے آئیں, آتے چلے جائیں, تو وہ جو کام کر کے گئے وہ آگے ابھی کسی میں بھی نہیں ہے. اگر ہمیں کچھ کرنا ہے, اپنا ہونے کا اعلان کرنا ہے, اپنے ہونے کا ہمیں اعتراف کرنا ہے, یا اپنے ہونے کا ہمیں اعتراف کرانا ہے, تو ہمیں ماضی کا سفر کرنا پڑے گا. ہمیں کم از کم وہ شعر تو کہنے چاہیے جو ہم یہ سوچ سکیں کہ ہم یہ میر تقی میر کے پیروں میں بیٹھ کر شعر پڑھ رہے ہیں, یہاں ہم اپنے اساتذہ کے قدموں میں بیٹھ کے شعر پڑھ رہے ہیں. ہمارے پاس وہ شعر ہونے چاہیے. تو ہمارا سفر جو ہے وہ ماضی کا ہے. تو جب یہ ہوا تو پھر میں نے میر تقی میر کو پڑھا, اور پھر میر تقی میر کی دیوان سے تقریباً 150 غزلیں نکالی, اور جو میں سمجھتا ہوں کہ میر تقی میر پر کام کرنا یا میر تقی میر کی زمینوں میں شعر کہنا
میر تقی میر کی شاعری کو سمجھنا ہی بہت بڑی بات ہے، سب سے بڑی بات ہے۔ پھر میں نے یہ کیا کہ میر تقی میر کی 150 غزلوں پر نقش پائے میر کے نام سے ایک کتاب میں نے ابھی میری انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی، تو میر تقی میر کی غزلوں پر ان کی زمینوں پر وہ غزلیں کہیں ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ میرا کام ہے وہ آئے گا۔ اسی طرح جگر مراد آبادی ہیں، حسرت موہانی ہیں، داغ دہلوی ہیں، ان کی مطلب یہ تقریباً 5 کتابیں میری یہ بھی ابھی جو ہیں اللہ نے چاہا لمحہ سانسیں دے تھوڑی سی اور ہمت دے طاقت دے تو یہ کتاب بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ کتابیں بھی آئیں گی انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، نسیم شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ ان کی گفتگو ملاحظہ کر رہے ہیں، لیکن یہاں سلسلہ کلام ذرا ٹوٹ رہا ہے، سلسلہ کلام کو جوڑیں گے لیکن ایک وقفے کے بعد، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ نیو یارک بروکلن کے رہائشیوں کے لیے خوشخبری، اب آپ تمام تر ادویات گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، اپنے ڈاکٹر کو ہماری فارمیسی کا ای میل دیجیے اور ہماری تیز ترین ہوم ڈیلیوری کے ذریعے بر وقت تمام دوائیں حاصل کریں۔ اس کے علاوہ معزز کسٹمرز کے لیے فری شوگر ٹیسٹ، بلڈ پریشر ٹیسٹ اور نوٹری پبلک کی سہولت بھی موجود ہے۔ آپ کی صحت کی خدمت میں پیش ایمان فارمیسی، 7309 5th ایونیو بروکلن، نیو یارک۔ فون 718-748-5900۔ محترم ناظرین، پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف شاعر نسیم شیخ صاحب۔ وقفے پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی آپ کی کتابوں کے حوالے سے، آپ نے بچوں کے لیے کام کیا، بچوں کے لیے نظمیں لکھیں، اور ایک بہت اہم کام آپ نے موج سخن کے نام سے کیا، اس میں آپ نے عروض کے حوالے سے بات کی۔ کہا جاتا ہے کہ شاعر کو علم عروض سے واقفیت ہونا ضروری ہے، لیکن جب وہ علم عروض کی طرف بڑھتا ہے، وہ سیکھنا چاہتا ہے، پڑھنے لگتا ہے، تو پھر اس کے خیالات کہیں رک جاتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی بالکل صحیح کہا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ طے ہونا چاہیے، یہ پتہ ہونا چاہیے کہ شاعری کا علم العروض سے کوئی تعلق یا واسطہ نہیں ہے۔ شاعری ایک الگ چیز ہے، علم العروض ایک الگ چیز ہے۔ علم العروض ایک پیمانہ ہے۔ صحیح۔ شاعری جیسے مثال کے طور پر دودھ الگ چیز ہے اور دودھ کو ناپنے والا آلہ الگ چیز ہے۔ بالکل، یہ علم العروض ہے۔ سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے۔ سیکھیں ضرور، علم العروض سیکھیں ضرور۔ میں جب شعر کہتا ہوں تو علم العروض کو اپنے سے 200 کلومیٹر دور رکھتا ہوں۔ میں اپنی روانی میں وہ شعر کہتا ہوں، اس کے بعد اس کو میں جانچتا ضرور ہوں کہ یہ وزن میں، اوزان میں، یا یہ بالکل میٹر کے اندر ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ باقی علم العروض ایک الگ چیز ہے، شاعری ایک الگ چیز ہے۔ بالکل۔ تو آپ جب بھی شعر، میں جیسے بات کر رہا ہوں کہ میں جب شعر کہتا ہوں تو میں اس شعر کو اس روانی میں کہتا ہوں، اس یعنی شعر کے اندر جب تک آپ کے نرمی اور آپ کے اندر اظہار کی قوت نہ ہوگی، شعر میں جب اظہار کی قوت نہ ہوگی تو پھر وہ شعر نہیں لگے گا۔ اگر آپ علم العروض کو سامنے رکھ کر اور بہور کو سامنے رکھ کر شعر کہو گے تو پھر وہ کاغذ کا پھول بنے گا، وہ پھول نہیں بنے گا۔ آج کل لوگ عروض کی کتابیں لکھتے ہیں، شائع کرتے ہیں اور نوجوانوں کو متوجہ کرتے ہیں۔ بعض ایسے نام ہوتے ہیں شاعری سکھانے سے متعلق کہ آپ شاعری سیکھ سکتے ہیں علم عروض سے۔ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ آپ یہ علم حاصل کر لیں تو آپ شاعری کر سکتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، علم عروض پڑھ کر، علم عروض کے بارے میں جان کر کیا شاعری کی جا سکتی ہے؟ اس کا جواب بالکل چھوٹا سا دوں گا میں آپ کو۔ خلیل بصری موجد علم العروض جو یہ سوال کرتے ہیں، مجھے صرف خلیل بصری کا ایک شعر بتا دیں۔ صحیح۔ آپ کو جواب مل گیا میرا۔ ناظرین کو ہو سکتا ہے یہ بات نہیں سمجھ میں آئی ہو۔ دیکھیں، خلیل، میں نے یہ کہا کہ خلیل بصری علم العروض کے موجد تھے، ٹھیک ہے، مگر ان کا شعر نہیں تھا۔ انہوں نے یہ دیکھیں، ابھی علم العروض میں بہت سی بہور ایسی ہیں جس کا اردو شاعری سے تعلق ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ جیسے میں بات کرتا ہوں کہ فاصلہ صغرا، فاصلہ کبرا، ٹھیک ہے، فاصلہ ایک ایسا 5 حرفی ایک لفظ ہے جس میں 4 متحرک ہیں اور 5واں ساکن ہے، ٹھیک ہے، یہ بڑا لفظ ہو گیا۔ اتنا بڑا لفظ تو اردو میں ہے ہی نہیں کہ بھئی 4 متحرک لفظ آئیں اور 5واں سارک اس میں حرف آئے، یہ اردو میں ہے ہی نہیں۔ تو بہت سی یہ ترکیب سے بنتا ہے، یہ اضافتوں سے بنتا ہے لفظ۔ اردو زبان میں تو یہ چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں،
کہ بھئی 2 مصادر پہ کھڑا ہوا ہے، 3 مصادر پہ کھڑا ہوا ہے، زیادہ زیادہ اضافت سے آ گیا 4 مصادر پہ آ گیا، وہ بھی ترکیب سے بنتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم العروض کو اگر آپ سامنے رکھ کر شاعری کرو گے تو وہ شعر تو بنے گا مگر وہ صرف قافیہ پیمائی ہوگی، اس میں آپ کا خیال ڈیلیور نہیں ہوگا جو آپ چاہ رہے ہو، بالکل وہ چاہ رہے ہو۔ تو لہٰذا علم العروض سیکھے ضرور، جاننا بات ہے، ہاں علم حاصل کرو، لیکن یہ دعویٰ نہیں، یہ دعویٰ نہ کرو کہ آپ نے علم العروض سیکھ لیا تو بس آپ بہت بڑے شاعر بن گئے اور یہ ہو گیا، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر علم العروض کا شاعری سے تعلق ہوتا تو کم از کم اس علم کا جو موجد ہے وہ بہت بڑا شاعر ہوتا، آج میر اور غالب کے برابر وہ کھڑا ہوتا۔ اور دوسری بات، قانون کب بنتے ہیں؟ جب چیز موجود ہوتی ہے اس کے قانون بنتے ہیں۔ علم العروض شاعری کے تقریباً 200 سال بعد بنے ہیں، یہ قانون شاعری کے 200 سال بعد بنے ہیں۔ اگر قانون اہم ہوتے تو پھر وہ 200 سال پہلے والی شاعری رد ہو چکی ہوتی، مگر میں کہتا ہوں کہ وہ 200 سال پہلے والی شاعری، عروض سے پہلے والی 200 سال پہلے والی شاعری، اس کو آپ اٹھا کے دیکھ لو، وہ ایک ردھم میں تھی، ایک اس میں تھی۔ عروض کیا ہے؟ ردھم ایک، بالکل، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر اس کا ایک ردھم رکھا ہے، صرف آپ کو تلاش کرنی ہے اس ردھم کی۔ جس دن آپ نے وہ ردھم تلاش کر لیا اس دن آپ کو علم العروض کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ اس ردھم کے اوپر پرفیکٹ غزلیں کہو گے۔ واہ، کیا علم عروض سے باہر نکل کر بھی شاعری کی جا سکتی ہے؟ یعنی ان حدود اور قیود جو علم عروض ہمیں بتاتا ہے ان کو نظر انداز کر کے آج کل جو شاعری کی جا رہی ہے، ہم پڑھتے ہیں نثری نظمیں بہت سے شعراء لکھ رہے ہیں، کیا آپ انہیں شاعری سمجھتے ہیں؟ جی دیکھیں، ہر انسان شاعر نہیں ہوتا، ہر انسان سوچتا ضرور ہے، ہر انسان سوچتا ہے اور اپنی سوچوں کو لکھنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر اس نے درسی تعلیم حاصل کی ہے، ٹھیک ہے، وہ لکھ سکتا ہے اپنی سوچوں کو، مگر سوچوں کو ترتیب سے لکھنا اور ایک بہت بڑے خیال کو چھوٹے سے جملے میں مکمل کر دینا، یہ شاعر کا کام ہے، یہ شاعر کا کام ہے۔ یہ یقیناً اساتذہ کی صحبتوں سے، دیکھیں ردھم تو ہمارے اندر ہے نا، مگر اب وہ لفظ، اب جیسے مثال کے طور پر کوئی بھی آپ بورڈ اٹھا کے دیکھ لیں، دکان پہ لکھے ہوتے ہیں باہر، وہ سب بحر میں ہے، تو وہ سب شاعری نہیں ہے۔ صحیح، یہاں تازہ دودھ دستیاب ہے، یہ پورا وزن کے اندر ہے، آ جائیں، آج لے جائیں، تازہ وہ اور فلاں، جو مطلب بیڈ لکھے ہوتے ہیں، تو کیا ہے یہ، وہ سب بحر میں، مگر شاعری نہیں ہے۔ صحیح، شاعری اپنی سوچوں کو خوبصورت الفاظ میں جو یوں سمجھ لیں کہ اثر کریں، اس کو شعر کے اندر ڈال دینا، شعر کے قالب میں ڈال دینا، یہ شاعری ہے۔ نثری نظم کو بھی شاعری کہا جاتا ہے؟ نثری نظم، دیکھیں نثری نظم ہے، نظم کیا ہے؟ تنظیم کا نام ہے، نظم تنظیم کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ نثری نظم میں ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ یعنی لکھ دیا بسرے سارے، نظم جو ہے پوری، جو ہے میں یہ کہتا ہوں آزاد نظم جو ہے وہ ردیف اور قافیے سے آزاد ہے، بالکل ہے، ایک بحر میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پورا جملہ ہوتا ہے، ایک پورا شروع سے لے کے آخر تک ایک مصرع ہوتا ہے۔ آزاد نظم لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس جو مرضی آئے لکھ دو، یا نثری نظم جو مرضی آئے لکھ دو، تو مجھے اس سے اپنے ذاتی طور پر مجھے اس سے اختلاف ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کم از کم ردھم میں ہونی چاہیے، آزاد بھی ہو، نثری بھی ردھم میں ہو، ردھم میں ہو، کم از کم اس میں جو ہے وہ ایک موسیقیت کا کم از کم رنگ ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کو پڑھتے ہوئے بھی اچھی لگے اور ہمیں سماعت کر رہا ہے اس کی سماعتوں کو بھی بھلی لگے۔ جب آپ کی جیسے میں بات کرتا ہوں کہ شعر کیا ہے، شعر یہ ہے کہ میں نے آپ کی ہونٹ کی بات آپ کے کان تک پہنچا دی، بس یہ شعر ہے۔ جب تک ایک شاعر نے اپنے سامع کے ہونٹ کی بات اس کے کان تک نہیں پہنچائی، اس کو شعر سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں، وہ ہمارے درد دکھ سننے نہیں آیا، وہ اپنی بات سننے آیا ہے۔ تو شاعری کے اندر یہ ہے کہ ہم نے اس کی بات اس کے کان تک پہنچا دی، تو لازمی بات ہے کہ اس نے واہ کر دی۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے کہ کسی کو کالا رنگ پسند ہے، کسی کو لال پسند ہے، کسی کو سفید پسند ہے، کسی کو گلاب پسند ہے، کسی کو موتیا پسند ہے، ہزاروں لوگ ہیں، ہر کسی کی اپنی پسند ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ میرا شعر آپ کو پسند آئے۔ لازمی بات ہے آپ کا مزاج سے نہیں ملا ہوگا، نہیں پسند آیا، اسی مجمع میں 10 لوگ بیٹھے ہیں جن کو پسند آ رہا ہے، تو ہمیں ہمت بھی نہیں ہارنی چاہیے۔ بعض اوقات شاعر بولتے ہیں یار یہ غزل کو داد نہیں ملی، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ کسی مشاعرے میں آپ دیکھیں گے غزل چل گئی اور وہی غزل جو ہے وہ دوسرے مشاعرے میں آپ کی پٹ رہی ہے،
तो ये नहीं है कि इस तरह से कोई वो बात हो। बस मैं ये कहता हूँ कि अपने दिल की बात को, अपनी सोचों को कागज़ पे लाना और एक खूबसूरत तरीके से, एक खूबसूरत तरतीब के साथ अच्छे लफ्ज़ों का सहारा लेकर शायरी। वाह। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि कुछ लोगों की बात हो जाए, कुछ कलाम आप सुनाएं, उसके बाद हम इख्तिताम की जाने पड़ेंगे। जी जी जी। तो एक गज़ल है कि देखिएगा कि बिल्कुल नया तजुर्बा था ये मेरा, कि मैं ज़िंदा इसलिए भी हूँ, मैं ज़िंदा इसलिए हूँ ये किसी बालक की ख्वाहिश है। वाह। मैं ज़िंदा इसलिए हूँ ये किसी बालक की ख्वाहिश है, वगरना दर हूँ मैं ऐसा जिसे दस्तक की ख्वाहिश है। वाह वाह। मैं ज़िंदा इसलिए हूँ ये किसी बालक की ख्वाहिश है, वगरना दर हूँ मैं ऐसा जिसे दस्तक की ख्वाहिश है। मैं किरतासे तमन्ना का सुनहरी लफ्ज़ हूँ लेकिन, वाह। मैं किरतासे तमन्ना का सुनहरी लफ्ज़ हूँ लेकिन, उभरने के लिए इस पर मेरी कालक की ख्वाहिश है। वाह। उभरने के लिए इस पर मेरी कालक की ख्वाहिश है। आउटलाइन से इस्तारा बनाया मैंने ये। बसारत और समात ने कुचल डाली ज़ुबां मेरी, बसारत और समात ने कुचल डाली ज़ुबां मेरी, तख़य्युल को मगर फिर भी किसी नाटक की ख्वाहिश है। वाह। तख़य्युल को मगर फिर भी किसी नाटक की ख्वाहिश है। ये बाज़ारे तमन्ना है जिसे दुनिया कहा क्योंकि, वाह। ये बाज़ारे तमन्ना है जिसे दुनिया कहा क्योंकि, जहाँ देखो जिसे देखो उसे गाहक की ख्वाहिश है। वाह। जहाँ देखो जिसे देखो उसे गाहक की ख्वाहिश है। और अक़ीदत से हथेली पर सजी वो रूह मेहंदी हूँ। वाह। अक़ीदत से हथेली पर सजी वो रूह मेहंदी हूँ, जिसे रंगीन होने के लिए ढोलक की ख्वाहिश है। क्या कहें। जिसे रंगीन होने के लिए ढोलक की ख्वाहिश है। हयात व मौत के भी दरमियाँ कुछ तो रखा होगा। वाह। हयात व मौत के भी दरमियाँ कुछ तो रखा होगा, यही मालूम करने के लिए बैठक की ख्वाहिश है। वाह 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 वाह। यही मालूम करने के लिए बैठक की ख्वाहिश है। और दिखाए जो मुझे बरज़ख में कायम बस्तियाँ दिल की, दिखाए जो मुझे बरज़ख में कायम बस्तियाँ दिल की, सराबे ज़िंदगानी में उसी ऐनक की ख्वाहिश है। वाह वाह। सराबे ज़िंदगानी में उसी ऐनक की ख्वाहिश है। और सुरों की डार से बिछड़ा हुआ वो आठवां सुर हूँ। वाह। सुरों की डार से बिछड़ा हुआ वो आठवां सुर हूँ, जिसे सरगम में बसने के लिए गायक की ख्वाहिश है। वाह वाह। जिसे सरगम में बसने के लिए वाह गायक की ख्वाहिश है। और मक्ता देखिए कि कलेजा मुँह को आया तो फ़कत मौजे नसीमी का, कलेजा मुँह को आया तो फ़कत मौजे नसीमी का, सुना था हमसे चाहत की नहीं दीमक की ख्वाहिश है। वाह वाह। मैं ज़िंदा इसलिए भी हूँ किसी बालक की ख्वाहिश है, वाह वाह। वगरना दर हूँ मैं ऐसा जिसे दस्तक की ख्वाहिश है। वाह वाह। जिसे दस्तक की ख्वाहिश। क्या अभी नज़्मों की बात हो रही थी, तो मैं चाह रहा हूँ कि नज़्म जो है वो भी इसमें शामिल करें, कि क्योंकि नज़्में कहना जो है मैं समझता हूँ कि बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। नज़्म में जब तक आप किसी ख़याल को उसकी रूह के मुताबिक नहीं परोगे तब तक नज़्म नहीं होगी। अब देखें, ये नज़्म है कि काश बाबा कहीं से आ जाएं, उसका उन्वान है नज़्म का कि काश बाबा कहीं से आ जाएं। घर बनाया था अपने बाबा ने, वाह। घर बनाया था अपने बाबा ने, जिसमें हम सबको ही बसाया था। दूर उस घर से हर क़यामत थी, घर की चौखट वफ़ा की चौखट थी। घर का पहरा था जिनके हाथों में, उनकी महराज बस शहामत थी। वाह।
گھر بنایا تھا اپنے بابا نے جس میں ہم سب کو ہی بسایا تھا، دور اس گھر سے ہر قیامت تھی، گھر کی چوکھٹ وفا کی چوکھٹ تھی، گھر کا پہرا تھا ہاتھ میں جن کے، ان کی معراج بس شہامت تھی، گھر کے نوکر وفا شعار تھے سب، اپنے بابا یہاں حیات تھے جب، گھر تو موجود آج بھی ہے وہیں، ہائے بابا مزار کے ہیں مکین، کیا کہ ہائے بابا مزار کے ہیں مکین، گھر کے نوکر نہیں رہے نوکر، گھر کا مالک وہ خود کو کہتے ہیں، نرم بستر پہ آج سوتے ہیں، ان کے بچوں کی شان کیا کہنے، ان کی دولت غلام لونڈی ہے، کھا گئے نوچ کر یہ سب گھر کو، قیمتی جان آج ان کی ہے، ہم مکینوں کی بات رہنے دو، ان کے بارے میں ہم کو کہنے دو، آج وہ بن کے آ گئے حاکم اور ہم بن گئے ہیں بس نوکر، اور ہم بن گئے ہیں بس نوکر، کاش بابا کہیں سے آ جائیں، کاش بابا کہیں سے آ جائیں۔ اب یہ نظم ہے اور اس کے اندر کا جو پیغام ہے، اس نظم کے اندر کی جو گہرائی ہے، وہ اگر آپ میں منتقل کرنے کی میں اگر ہو تو پھر پورا جو ایک سینیریو ہے یہ اس چھوٹی سی نظم کے اندر میں نے پرونے کی کوشش کی ہے۔ بہت خوب انداز میں آپ نے ایک بہت اہم بات کی ہے اور پیغام دیا ہے اپنے پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو۔ گفتگو میں اندازہ نہیں ہوا وقت کے گزرنے کا کہ ہم پروگرام کے اختتام تک پہنچ چکے ہیں۔ میں چاہوں گا آخر میں آپ ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام ضرور دیں۔ بس میرا تو پیغام یہی ہے کہ زندگی اپنے محور کا سفر مختصر کر رہی ہے، اپنے پیروں میں کامیابیاں، ناکامیاں، حسرتیں، امیدیں، وفا، محبت، بے انتہا چیزیں جو ہمارے گرد ہوتی ہیں ان کے گھنگرو باندھ کر وہ رقص کر رہی ہے، اور اپنے محور کے ایک سفر کو مختصر کرتے ہوئے ہمیں جو ہے ایک مقام پر موت کو سونپ کر خود جو ہے وہ شیشے میں اتر جائے گی، تو لہٰذا زندگی ہماری قدر نہیں کرے گی، ہمیں زندگی کی قدر کرنی ہے تاکہ وہ اپنے اس محور کے سفر کو مختصر کرتے ہوئے ہمیں کم از کم موت کو دیتے وقت یہ کر جائے کہ موت بھی ہمیں پھر اپنا سمجھتے ہوئے گلے لگے۔ واہ واہ، کیا کہنے، بہت شکریہ آپ ہماری گزارش پر تشریف لائے۔ ناظرین کرام، نسیم شیخ صاحب سے آج آپ نے ملاقات کی، ان کی شاعری سنی، ان کی گفتگو ملاحظہ کی، اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہم کر نہیں سکے۔ امید ہے آئندہ کبھی ہم انہیں زحمت دیں گے اور ان سے گفتگو کریں گے۔ آپ کو ایسی ہی شخصیات سے ہم ادب ادیب میں ملواتے رہیں گے، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ ادب اور ادیب ترقی کرتے رہیں۔ آپ کا میزبان عبد الرحمن مومن اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔